अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि कुरान की सबसे लंबी सूरत में एक ऐसी ताकत है जो आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर सकती है? जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ सूरत बकरा के बारे में अगेन। इससे पहले भी मैंने सूरत बकरा के हवाले से एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, ठीक है। आप लोगों को इससे पहले मैं 2 वीडियो सूरत बकरा के हवाले से बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने जो है वो नहीं देखी तो आप लोग फ़ौरन जाए मेरे चैनल पे और उसको ज़रूर देखें, ठीक है ना। और ये जो है उसी वीडियो को मैं आगे लेकर जो है वो चलूँगी, इन्हीं 2 वीडियोज़ को मैं देकर आगे चलूँगी। तो सूरत बकरा जो है तमाम परेशानियों को ख़त्म कर सकती है। आपके अपने घर में बरकत, रिज़्क़ में इजाफ़ा अगर चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में रूहानी सुकून और हिफाजत चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सूरत बकरा का वो अज़ीम राज जो हज़ारों साल से लाखों मोमिनों की ज़िंदगी बदल रहा है, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिएगा और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूर लाइएगा। अच्छा, इससे पहले जब मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी तो आपने एक तो वीडियो थी जो सूरत बकरा का 7 दिन का वजीफ़ा है, 7 डे जो था वजीफ़ा था सूरत बकरा का, उस पे मैंने बताया था आपको, क्योंकि मुझसे बहुत रिक्वेस्ट थी कि आप ही वो जो 7 दिन का वजीफ़ा सूरत बकरा का होता है वो किस तरह पढ़ना है वो ज़रूर मुझे बता दें। उसमें ये होता है कि आपने डेली सूरत बकरा नहीं पढ़नी होती, पूरी नहीं पढ़नी होती, उसको मतलब डिवाइड करके पढ़ना होता है। वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। उसके अलावा जो मैंने इससे पहले एक सूरत बकरा के बारे में वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि अपनी ज़िंदगी में किस तरह इसको शामिल कर सकते हैं सूरत बकरा को। और अपनी लाइफ में सूरत बकरा को शामिल करने के बाद आप जो अपनी लाइफ में एक चेंजिंग और एक तब्दीली देखते हैं, यानी उसका मैंने आपको बताया था कि आपकी ज़िंदगी में जो एक पॉजिटिव चेंज आता है, ठीक है। वैसे तो कुरान, मैं कहती हूँ हम किसी सूरत की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, हर सूरत की अपनी जगह बहुत अहमियत है, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशल आपके साथ जो सूरत बकरा के बारे में बात करने वाली हूँ कि जो सूरत बकरा है, सूरत बकरा शुरू ही इस बात से होती है कि अल्लाह हमें सिखाता है। अगर आप सूरत बकरा को तर्जुमे के साथ पढ़ लें तो फिर तो बेस्ट है ना, और भी अच्छा है। लेकिन अगर चलें आपके पास टाइम नहीं है, आप तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ सकते, तो कोई बात नहीं। हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग घर में या तो सूरत बकरा को चला देते हैं, चला कर छोड़ देते हैं, काम करने लग जाते हैं और चल रही है बस जी, एक आवाज़ गूंज रही है पूरे घर में। ये भी बहुत अच्छी बात है, ओके, ऐसे ठीक है भाई, एक मतलब ठीक है, एक पॉजिटिव चीज़ है, एक फ़िज़ा में एक अच्छी मतलब एक जो है वो तलावत गूंज रही है, ये बहुत अच्छी। लेकिन अगर आप सूरत बकरा को ख़ुद पढ़ें रोज़ाना, तो मैं कहती हूँ इससे अच्छी बात तो और कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। दीन हमें एक बात याद रखें कि दीन में हर चीज़ फ़िज़िकल आँखों से नहीं देखी जा सकती। जब तक आप अपनी अक्ल की हद से आगे बढ़कर अल्लाह के वादों पर मुकम्मल भरोसा नहीं करेंगे, इस वक्त तक कुरान पाक आपके दिल के दरवाज़े नहीं खोलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ अपनी आँखों से, ये जो हमारी आँखें हैं ना, फ़िज़िकल आँखें, इससे नज़र आए चलती फिरती, ये वो नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ, आँखों से जो पर्दे हैं वो वक्त के साथ साथ हटते जाते हैं और हमारे सामने आती जाती हैं। तो सूरत बकरा जब आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, अपनी रूटीन में शामिल करेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, एक सबसे पहली बात, अल्लाह ताला आपके सामने लोगों के चेहरे वाज़ेह करना शुरू कर देगा। अल्लाह ताला आपको जो लोगों के मुनाफिक लोग हैं, मैं कहती हूँ खुद ब खुद वो लोग जो है आपके सामने खुल कर आना शुरू हो जाएंगे। सूरत बकरा जो है वो हमें जो बताती है कि हमने बहस की गलती से बचना है, ठीक है। सूरत बकरा का नाम जो है ना, अल बकरा, गाय के नाम पर है। ये हमें एक अजीम सबक देता है। जब अल्लाह ने बनी इसराइल को एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो उन्होंने सवाल पे सवाल किए, कौन सी गाय, क्या रंग होगा, उम्र क्या होगी, और इस तरह उन्होंने हुक्म को इतना मुश्किल बना लिया कि एक ख़ास गाय तलाश करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। अल्लाह हमें ये सबक देता है कि जब अल्लाह का हुक्म आए तो इसमें क्यों की मंतक ना लगाए, मुकम्मल तस्लीम और क्या कहते हैं फर्माबरदारी ही जो है
آپ کی آزادی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے, بحث نہیں کرنی. اب آپ بحث میں جب آپ پڑ جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو ایسا کیوں ہے, یہ ویسا کیوں ہے, یہ وہ کیوں, میں کہتی ہوں سورۃ بقرہ جو ہے نا وہ صورت ہے کہ اس کے اندر زندگی کے سارے پہلوؤں پر بات ہوئی ہے, سارے پہلوؤں پر. قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں, جیسے کہ اب سورۃ رحمان لے لیں, سورۃ رحمان پہ جو ہے ایک اسپیسیفک اس پہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں, پھل ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, پہاڑ ہیں, ندیاں ہیں, درخت ہیں, یہ ہیں, مطلب ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. اب یہ سورۃ نساء جو ہے اس کے اندر اسپیشلی عورتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے, اور مطلب ایسے جو ہے نا, مطلب لیکن یہ جو سورۃ بقرہ ہے اس کے اندر ہر زندگی کی ہر ٹاپک پہ بات کی گئی ہے, ہر ٹاپک. ٹھیک ہے, آپ نے اندیکھی چیز پر یقین نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یعنی کسی بھی ارے گرے کی بات پر ایسے یقین نہیں کر لینا, بحث نہیں کرنی. اب جیسے میں نے آپ کو گائے والا بتایا کہ لوگوں نے بحث میں پڑ گئے, لوگ ڈھونڈنا شروع کر دیا, لوگوں نے یہ مصیبتوں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ صاف کہہ دیتا ہے, اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے ڈر سے, بھوک سے, اور مال جان پھلوں کے نقصان سے. دیکھیں اس میں وہ بات ہے نا کہ ہمارے اوپر مشکلیں ہیں, ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات, 1.5 سال پہلے کی آئی تھنک بات ہے, تو میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی, بہت زیادہ ٹینشن میں تھی. تو میں نے اپنی ایک میری کزن ہے, میں نے ان کے ساتھ شیئر کی اپنی ایسی بات. انہوں نے مجھے بہت اچھی بات کہی, بہت اچھی بات, اور وہ ایسی بات ہے جو آج تک میرے دل میں ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مریم, اگر تم جو اس وقت جو تم پریشانی کا ذکر کر رہی ہو, اگر تو تم اس پریشانی کو اپنے اوپر مصیبت کی طرح لوگی کہ یار یہ تو مصیبت ہے, تو تم اور زیادہ ٹینشن میں جاؤ گی. کیونکہ ظاہر ہے جب ہم کسی پریشانی کو ایک مصیبت کی اس میں لے لیتے ہیں کہ یہ تو مصیبت ہے, عذاب ہے, تو ہم لوگ اور ٹینشن میں رہتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. لیکن اگر تم یہ سوچو کہ یہ میرے اوپر آزمائش ہے, امتحان ہے, اللہ تعالیٰ انہی لوگوں پر آزمائش اور امتحان ڈالتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو تم اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو گی اس پریشانی کو کہ اللہ یہ تو نے دی ہے, یہ تو ہی حل کرے گا. تو جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو اس دن سے آج تک مجھے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے نا, میں یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. میں اللہ تعالیٰ کی بہت ہی فیوریٹ بندی ہوں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آزمائش امتحان میں ڈالا ہے. تو مجھے یقین ہے بھائی 1-2 دن تک اللہ مجھے اس امتحان سے نکال بھی دے گا. تو یار دیکھو, اپنے جو ہے نا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ میں اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے ڈر سے, بھوک سے, اور مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے. ٹھیک ہے, پھلوں کا نقصان یعنی ظاہری بات ہے, آپ کا مال, آپ کا پیسہ بھی کبھی نہ کبھی پیسے کی تنگی کر کے بھی آپ کو آزمایا جائے گا. جان سے, آپ کا کسی پیارے کی جان لے کر بھی آپ کو آزمایا جائے گا, آپ کے میں سے وہ پیارا آپ سے لے لیا جائے گا. ٹھیک ہے, پھلوں کا نقصان یعنی آپ کی گھر میں جو چیزیں ہوں گی, آپ بڑی پیار کو, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بڑی محنت سے, بڑے پیار محبت سے چیز لے کے آتے ہیں, کوئی بڑا محنت کر آج جیسے پیسوں کی بڑی تنگی ہوتی ہے بچوں کے لیے, اور کیا ہوتا ہے وہ یا تو پھل خراب نکل آتا ہے, یا سڑ جاتا ہے, یا وہ پھل کہیں گر جاتا ہے راستے میں. دودھ لے کے آتے ہیں, دودھ گر گیا, پھٹ گیا دودھ گرمی کی وجہ سے, پیسے نہیں تھے, اتنی مشکلوں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. جب آپ دیکھیں, یہ ویڈیو آج میں نے اسی لیے بنائی کہ اپنی یہ جو آپ کے اوپر ٹینشن ہے, مشکلیں ہیں, پریشانی, آپ یہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اس میں سے 1-2 دن میں نکال دے گا. مصیبت مت سمجھے, آزمائش سمجھے, آزمائش سمجھے. اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ زندگی آسان نہیں ہوگی. آپ یہ مت سمجھیں کہ یار میرا تو الگ گھر ہو جائے گا, میری تو زندگی آسان ہو جائے گی, میرے پاس پیسہ آ جائے گا تو میری زندگی آسان ہو جائے گی. مصیبتیں بھی آئیں گی, طوفان بھی آئیں گے, لیکن اللہ نے حل بھی بتایا ان سب کا. دیکھیں, ہم پہ ٹینشنیں بھی آئیں گی, ہم پہ جو ہے وہ بہت بڑی بڑی آزمائشیں بھی آئیں گی, لیکن صبر اور نماز سے مانگو. اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے نماز کے ذریعے, اب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتی اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں اللہ میاں یہ دے دو, وہ دے دو, نماز نہیں پڑھ رہی. ایسے تو نہیں ہوتا نا. سورۃ بقرہ کو پڑھیں گے نا, تو میں صرف اس
چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو جسٹ ایک چھوٹا سا ریویو دے سکتی ہوں اور میں آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں کہ یار اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کر لو. ٹھیک ہے, اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کر لو. اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ زندگی ہماری آسان نہیں ہوگی. جب کوئی مشکل آئے تو رونے یا شکایت کرنے کی بجائے نا سجدے میں گر جائیں اور کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آپ سورۃ بقرہ پڑھیں گے تو سورۃ بقرہ میں آئی تھنک دوسرے پارے میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہے, یہ آیا ہوا ہے. کیونکہ میں پڑھتی ہوں اس لیے بہت سی جگہوں پہ مجھے یاد بھی ہو گیا ہے کہ ہاں اس جگہ پہ یہ چیز آئی ہوئی ہے. تو ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے, نماز اور صبر وہ عظیم ڈھال ہے جو کسی بھی مصیبت کو روک سکتی ہے. دیکھیں, ایک ہوتی ہے مصیبت ایسی ہوتی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا سم ٹائم ایسی کچھ مصیبتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ دیکھتا ہے کہ یار یہ صبر ہے, اس کی نماز ہے, اس کا صبر ہے, تو وہ آپ کی نماز اور آپ کا صبر ان مصیبتوں کے آگے آ جاتا ہے, وہ رک جاتی ہیں. اس کے علاوہ اللہ کی حفاظت اور رحمت. سورۃ بقرہ کی جو آخر مطلب نمبر تیسرے پارے میں لاسٹ میں اگر ہم جائیں سورۃ بقرہ کے تو آیت الکرسی ہے. یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت جو اللہ کی جو ہے نا میں کہتی ہوں طاقت کو ظاہر کرتی ہے, بادشاہی کو ظاہر کرتی ہے. یہ آیت, اس آیت کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے حفاظت کرتے ہیں. ظاہر ہے بری, دیکھیں اب سورۃ بقرہ میں تو آپ کی حسد اور بری نظر کا بھی آ گیا ہے نا. ہم کہتے ہیں نا ہم کیا پڑھیں, حسد ہوتی ہے, بری نظر, اللہ جو ہے لوگوں کی بڑی بری نظر لگ جاتی ہے, حسد لگ جاتی ہے, حسد بری نظر. تو یہ سورۃ بقرہ میں تو آیت الکرسی بھی آ گئی ہے, اس کا بھی آ گیا ہے, حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو آخری 2 آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عرش کے خزانوں سے تحفے میں ملی تھی, جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, اللہ اس پوری سورت کو رحمت کے ساتھ ختم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. دیکھیں یا آپ کے اوپر نا اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی انسان کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے رشتے بس وہیں تک ہم پہ ظلم کر سکتے ہیں یا ہم سے نفرت کر سکتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا چاہا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس کی حد اس سے آگے نہیں, اس سے آگے بالکل بھی نہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے آپ کے ساتھ نا ایک میرے انسٹاگرام پہ اگر آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں تو وہاں پہ میں نے ایک ریل شیئر کی تھی, بڑی پیاری تھے, کہ سم ٹائم اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا کر دیتا ہے نا, یعنی سب رشتے ہم سے روٹ جاتے ہیں, سب رشتے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں. تو اس لیے بھی شاید اکیلا کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری طرف آئے. ایک اور میں نے بات ادھر شیئر کی تھی کہ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ نا خود ختم کرتا ہے. اکثر لڑکیوں کی بڑی شکایت مطلب میسیجز ایسے آتے ہیں, ابھی ہم سے ہمارے ماں باپ چھوٹ گئے, ناراض ہو گئے, بھائی ناراض ہو گئے, ہم سے رشتے بہت چھوٹ رہے ہیں, ناراض ہیں. تو اللہ تعالیٰ نا سم ٹائم کچھ رشتے خود ختم کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں پتہ کیوں؟ تاکہ آپ جو ہے ان رشتوں کی جو آپ کے اوپر یہ رشتے آزمائش ڈالیں گے یا مشکلیں ڈالیں گے ان سے بچ سکیں. آپ کی بہتری کے لیے ختم کیے جاتے ہیں کچھ رشتے. ٹھیک ہے, تو ایک بات یاد رکھیں کہ یقین رکھیں. اب بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں نا, یہ ایک پریشان انسان کے لیے کائنات کی سب سے بڑی تسلی ہے. آپ کی پریشانی آپ کی برداشت کی حد میں ہے. ٹھیک ہے دوستو, سورۃ بقرہ پڑھنے سے گھر میں جو برکت آتی ہے, رزق میں جو برکت آتی ہے, پیسوں میں جو برکت ہوتی ہے, آپ اس کو فجر کے ٹائم پڑھیں یا دن میں کوئی بھی وقت ایسا بنا لیں, یہ صورت اپنا اثر رکھتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو تہجد کے ساتھ پڑھنا ہے, آپ نے اس کو فجر کے ٹائم پڑھنا ہے. اب دیکھیں, میں اگر آپ لوگ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ تہجد کے ٹائم پڑھتی ہیں تو ہم بھی پڑھنا. دیکھیں میرا تو یہ ہے کہ مجھے شاید ٹائم ہی تہجد کے وقت ملتا ہے, مجھے سارا دن نہیں ٹائم ملتا, میں مصروف ہوتی ہوں, بچے ہوتے ہیں تو ایک وقت نہیں مل رہا ہوتا. آج کل جیسے چھٹیاں ہیں تو اس لیے, اور ضروری نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور کوشچن مجھے بہت آتا ہے کہ ابھی ہم
اس کو ایک ٹائم میں پورا نہیں پڑھ سکتے. دیکھیں میں سردیوں میں نا، میں آپ کو بتاؤں ہونیسٹلی، سچی میں آپ کو بات بتاؤں تو سردیوں میں اس کو پورا پڑھا کرتی تھی. جب سردیاں تھیں، راتیں بہت لمبی تھی، تب میں اس کو پورا پڑھا کرتی تھی سورت کو. اور 1.5 گھنٹے میں اب بھی پڑھ لیتی ہوں 1.5 گھنٹے میں. لیکن اب یہ ہے کہ ظاہر ہے سوتے سوتے ذرا 10 ساڑھے 10 بج جاتے ہیں رات کو. کوشش میری اب بھی پوری ہوتی ہے کہ میں جلدی سو جاؤں، لیکن وہی بات ہے کہ اب جیسا کہ بچوں کی چھٹیاں ہیں، پھر ظاہر ہے بچوں کے کزنز وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو بچے تھوڑا سا کھیلتے کھیلتے ہیں، تو اس میں ذرا تھوڑا میں بھی تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہوں. تو اٹھنے کی میں پوری کوشش کرتی ہوں. میں 3:30 بجے میں اٹھ جاتی ہوں صبح. تو اب جیسا کہ فجر بھی جلدی ہو جاتی ہے، 4 بجے تک فجر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. تو میرا یہ ہے کہ رات کو میری نیند پوری نہیں ہوتی. میں اٹھ تو جاتی ہوں 3:30 بجے، اور میں یہ نہیں ہے کہ میں نے سورۃ بقرہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ایک پارہ میں کل پڑھ لیتی ہوں، ایک پارہ میں آج پڑھ لوں گی، اور یعنی 2 دن میں اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں. تو یہ نہیں ہوتا کہ یار میں نے اس کو ایک ہی دن میں پورا پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے. دن میں مجھے جس وقت لگتا ہے میں دن میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کو جب وقت لگے آپ اس ٹائم پڑھنا شروع کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ رٹا لگانا ہے، پوری پڑھنی ہے. نہیں پڑھی جاتی کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں. ڈیلی کے 10 رکوع کو ڈیوائڈ کر لیں، 15 رکوع کر لیں، 5 رکوع کر لیں، لیکن پڑھیں ضرور پڑھیں. سورۃ بقرہ کو پڑھنے کا نا یار بہت بہت اچھی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دی ہوں، اگر آپ نے میرے چینل کو پہلے سے فالو کر رکھا ہے نا، تو آپ جانتے ہوں گے کہ میں نے اس سے پہلے سورۃ بقرہ پر 2 ویڈیو بنائی ہیں. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، اور آپ لوگوں نے انہیں بہت زیادہ پسند کیا. اور آپ وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں. آپ نے اگر سورۃ بقرہ کی مکمل اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. آپ کو مکمل جو ہے نا وہاں پہ صحیح آپ کو ایگزیکٹلی جو آپ وظیفے 7 دن کا ہے وہ ادھر میں نے دیا ہوا ہے. لیکن یہ جو آج والی ویڈیو ہے نا، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ پڑھنی کیوں چاہیے. اس ویڈیو کی اس سورۃ بقرہ میں کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ لوگ مجھ سے اب تک سورۃ بقرہ کے بارے میں کوشچن کیے جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سورت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی پر عمل کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے. تو سورۃ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جتنا آپ بنا سکتی ہیں سورۃ بقرہ کو اپنے لائف کا حصہ بنا لیں، شامل کر لیں. اسے اپنی زندگی میں کھوٹ لیں، مطلب شامل کر لو. یار تھوڑا صحیح لیکن اس کو پڑھے ضرور. شامل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی زندگی میں کہ یار میں نے پڑھنی ہے، میرا دن اس کے بغیر ادھورا ہے. چاہے شروع میں پڑھ لیں، چاہے آپ ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر جو ٹائم ملتا ہے اس ٹائم پڑھ لیں، یعنی جب آپ کو ٹائم لگے آپ نے پڑھنی ہے. سورۃ بقرہ اگر آپ سورۃ بقرہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کریں گے، جو اس کے بعد آپ اپنی لائف میں تبدیلی دیکھیں گی، آپ اپنی لائف میں چینجنگ دیکھیں گی. میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ کی لائف، آپ کو کچھ دنوں میں ہی نا ایسا سکون محسوس ہونے لگ جائے گا نا، آپ خود کہیں گے کہ یار مطلب یہ عجیب سی سکون ہے، یہ کیسے ہے. اور یقین مانیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے آپ کے لیے دروازے کھولنا شروع کر دے گا جہاں سے آپ کو یقین امید بھی نہیں ہوتی. اب یہ جو میرے پاس آپ کوشچنس پوچھتی ہیں نا، آپ ہی ہم زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں سمجھ نہیں آتی. ایک دفعہ سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں، خود بخود عقل کے دروازے کھلتے جائیں گے، خود بخود پتہ چلنا لگ جائے گا کہ کیا کیا جائے، کہ لائف میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ زندگی کو گزارنا کس طرح ہے. ایک دفعہ اس چیز کو، اس صورت کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں. جب آپ اس صورت کو اپنی لائف میں شامل کریں گی، اپنی زندگی میں شامل کریں گی، تو آپ کو اپنی زندگی اتنی پرسکون محسوس ہوگی، اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. میں ہر عورت کو میں یہی کہوں گی کہ ٹھیک ہے سورۃ بقرہ کو سنیں، گھر میں چلائیں، لیکن اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے. اس کو پڑھیں. جو سکون اس کو پڑھنے سے ملتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جو آپ کہتی ہیں کہ یار جو منتھلی آپ کے پیریڈز کے ڈیز ہوتے ہیں اس میں کیا کیا جائے، تو اس میں آپ اس کو سن سکتی ہیں. اس میں آپ سن لیں، پڑھ تو آپ سکتی نہیں ہے ظاہر ہے، تو آپ اس کو سن لیں، گھر میں چلا لیں، برکت ہوگی گھر میں. تو آپ یہ کر سکتی ہیں، سن سکتی ہیں اس کو. تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، ہماری زندگی جو ہے یہ بہت چھوٹی سی ہے. اس کو اس طرح مزہ آیا کریں. اپنے جو ہے نا ان لوگوں سے، ارد گرد کے لوگوں سے باہر نکلے،
اپنی لائف کو جو ہے ایک گول دیں، سیٹ کریں. دیکھیں زندگی میں کیا گول ہے نا، آج میں آپ کو ایک گول دیتی ہوں. اپنی لائف میں یہ گول سیٹ کر لیں کہ میں نے ڈیلی روٹین میں سود بقرہ جو ہے چاہے تھوڑی ہی صحیح لیکن پڑھنی ضرور ہے. دے دیا نا میں نے آپ کو ایک گول، ایک مقصد دے دیا نا زندگی میں کا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا نا بہت سی عورتوں کو کہ اب ہم کیا کریں، کوئی گول نہیں، کوئی مقصد نہیں، سمجھ نہیں آتا. میں نے ایک چھوٹا سا گول دیا ہے آپ کو آج. ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ پڑھو ڈیلی روٹین میں. آج میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ عادت بنائیں کہ یار میں نے نا ڈیلی روٹین میں سورۃ بقرہ پڑھنی ہے، چاہے تھوڑی صحیح لیکن میں نے اس کو پڑھنا ضرور ہے. تو دوستو، اللہ نے ہمیں یہ عظیم جو قانون دیا ہے اسے اپنی روزمرہ زندگی میں ضرور اپنائیں. ٹھیک ہے، اپنے گھروں کو روحانی دلوں میں تبدیل کریں، صبر کریں، نماز پڑھیں اور اللہ کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنے لازمی اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور کامنٹ میں لازمی مجھے بتائیں کہ آپ نے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کی ہے یا نہیں کی. اور آپ کے کامنٹ کا مجھے رہے گا انتظار. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی ایک نئی ملاقات. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سب کو اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.